बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज की गुफ्तगू में बाब सिकंदर के हवाले से कुछ चीज़ें आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। बाब सिकंदर जो कि कोटली में एक 8 मीटर या कम ओबेश इस तरह का एक लोहे की तख्ती पे उन्होंने लिखा हुआ था। या तो उसको मिस्मार कर दिया गया बल्दिया कोटली ने, या फिर वो गर्दिश लेल व नहार की ताब न लाते हुए अपनी बोसीदगी की वजह से खुद ब खुद गिर गया। लेकिन उसके गिरने के बाद की जो सूरत हाल है वो काबिल, यानी वो बाब सिकंदर के उस 8 मीटर बोर्ड का वहाँ कायम रहना ना कोई माने रखता है, ना उसका गिर जाना कोई माने रखता है, ना उसको दोबारा उसको नस्ब करना कोई माने रखता है, और ना ही कभी भी उसको ना नस्ब करना कोई माने रखता है। लेकिन उसके बाद की जो एक खींचातानी और तूफ़ान बदतमीज़ी और गालम गलोच और यानी जिस किस्म की गुफ्तगू की गई वो यकीनन तबसरे के काबिल है, काबिल ज़िक्र है, और उसके लिए माशरती इस्लाह अहवाल की ज़रूरत है। तो पहली बात ये कि सरदार सिकंदर हयात ख़ान जो कि तवील अरसा तक 40 साल से ज़्यादा इस रियासत पे उन्होंने हुकूमत की, उनकी ज़ात है जो वो ना तो किसी तारफ़ की मोहताज है, और इतना लंबा अरसा इक़्तिदार में रहते हुए बतकाज़ाए बशरी यकीनन उनसे गलतियां भी हुई जो कि हर सियासतदान करता है। बस ये कोई सियासतदान कम करता है, कोई ज़्यादा करता है। और फिर इतना ज़्यादा अरसा वो इक़्तिदार पर रहे और उनकी खूब इक़्तिदार पर गिरफ्त भी मजबूत रही। वो जिस ज़मान व मकाम में रहे उस वक्त के जो तकाज़े थे उनके मुताबिक उन्होंने बेहतरीन यहाँ अपनी कारकर्दगी का मुजाहरा किया। अब ये है कि सरदार सिकंदर हयात ख़ान ना ही तो ज़िला कोटली के वज़ीर आज़म और सदर थे, ना ही वो तहसील नक्याल के। हाँ, तहसील नक्याल के लोगों के लिए ये एज़ाज़ की बात है कि वो यहाँ से वज़ारत उज़्मा और सदारत के मनसब पर फायज़ रहे, और ये यकीनन नक्याल के लिए एज़ाज़ की बात है। और नक्याल के तमाम लोग भी इसके लिए तहसीन के मुस्तहिक हैं कि इन लोगों ने वोट दे के उन्हें मुंतखब करके असम्बली में भेजा, MLA बनाया, और उसके बाद वो वज़ारत उज़्मा और सदारत तक पहुँचे। अब जब एक बंदा इतने बड़े मनसब पर फायज़ रहता है और 40 साल तक रहता है तो यकीनन बतकाज़ाए बशरी उससे गलतियां भी सरज़द हुई होंगी, उससे अच्छाइयाँ भी हुई होंगी। अब वो इस दुनिया में नहीं रहे, तो जो अदल का तकाज़ा है, संजीदगी है, अक्लमंदी है, उसके मुताबिक अब उन पे किसी नोयत की इस तरह की गुफ्तगू नहीं होनी चाहिए। इसके हवाले से जो हमारी रहनुमाई इस्लाम में है, काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उज़कुरु महासिना मौताकुम वकुफ़ु अन मसावीहिम। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि तुम अपने मुर्दों का ज़िक्र, उनकी नेकियों का ज़िक्र करो और उनकी ख़ताओं और कोताहियों का ज़िक्र ना करो। यानी ये तालीमात हैं जिसका ये ख़ुलासा है औ कमा क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो उसकी तशरीह और ख़ुलासा ये है कि पहली बात ये कि जो आपके प्यारे मर गए हैं, इस दुनिया से चले गए हैं, उसमें आपके हुक्मरान हो सकते हैं, आपके वालिदैन हो सकते हैं, आपके अजीज़ व अकारब हो सकते हैं, आपके दोस्त अहबाब हो सकते हैं, और जमी इंसान दुनिया के में से कोई भी हो सकता है। तो जो इस दुनिया से चले गए हैं, अगर उनका ज़िक्र करना है तो वो ज़िक्र खैर करना है, उनकी नेकियों का ज़िक्र करना है। अगर नहीं तो इस्लाम ने ये हुक्म दिया है कि फिर खामोशी इख्तियार करें, उनकी बुराइयों का ज़िक्र ना करें। ये ज़िक्र उनको कोई फ़ायदा नहीं पहुँचा सकता। और अफसोस की बात यह है कि गुज़श्ता ये 3 दिन से लगातार सब ही, यानी सब से मेरी मुराद है कि नून लीग वाले, पीपल्स पार्टी वाले, बैरून मुल्क बैठे हुए नाम नहाद यूट्यूबर फ़लाँ 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 जो भी है, यानी वो जो ज़िक्र कर रहे हैं उसका कम अज़ कम उनके इस ज़िक्र से, उनकी इस गुफ्तगू से सब कुछ छलक रहा है। लेकिन नहीं, अगर कोई उस चीज़ में बारीक बीनी से, मेरे अलावा भी ज़ाहिर है लाखों लोग इन वीडियो को देख रहे हैं,
تو اگر کچھ اس ساری گفتگو کو میں نظر نہیں آ رہا تو وہ دینی تربیت اور اسلام کے احکامات اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات جو ایک فرد کے لیے ہیں وہ کہیں کم از کم مجھے تو نظر نہیں آ رہی ہیں. اگر کسی اور کو نظر آئی ہیں اس میں کوئی ایسی بات ہے تو وہ ضرور میری بھی رہنمائی کرے. تو اس لیے لوگوں اس ایسے موقعوں پر جو یہ ہمارے پیارے اس دنیا سے چلے گئے ہیں انہوں نے اب اچھا فرض کیا کہ سکندر حیات نے جیسے کچھ کے نزدیک یہ ہے کہ بہت ہی اچھے کام کیے ہیں. اب بہت ہی اچھے کام کیے ہیں تو اب کیا کر لیں گے؟ کچھ نہیں. اب ان کا معاملہ ختم ہو چکا ہے, وہ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں. جو ایک دوسرے خیمے میں لوگ ہیں جن کے نزدیک انہیں سکندر حیات میں سوائے برائیوں کے اور کچھ نظر ہی نہیں آ رہا اور اتنی اس میں باتیں انہوں نے نکال دی ہیں, تو اب کیا وہ دوبارہ اس دنیا میں آئیں گے؟ یہ آپ کی ویڈیو دیکھیں گے اور پھر دوبارہ وہ وزیر اعظم ریاست کے بنیں گے, وہ دوبارہ صدر بنیں گے اور دوبارہ ان غلطیوں کو درست کریں گے. اگر یہ سب کچھ نہیں ہے تو آپ دونوں گروہ یہ کس طرف جا رہے ہیں, کس کا بھلا کر رہے ہیں؟ اچھا, جو ان کی حمایت میں اٹھے ہیں اور انہوں نے بدتمیزی کے معاملے میں ایک مزید بدتمیزی کی ہے, ان کے لیے میرا یہ ہے کہ دیکھیں میں بھی اسی حلقے کا ہوں, یہاں رہنے والا ہوں. میں اپنی زندگی میں سردار سکندر حیات سے ملا ہوں, ان سے گفتگو کی ہے, ان کی شخصیت کے بارے میں اگر میں کافی کچھ نہیں تو کم از کم کچھ نہ کچھ جانتا ہوں. اگر سردار سکندر حیات خان آج زندہ ہوتے اور یہ جو ان کی حمایت میں بھی لوگ اٹھے ہوئے ہیں, میری بصیرت میری سمجھ بوجھ کے مطابق باخدا وہ ان لوگوں کو جو ان کی حمایت میں بول رہے ہیں ان کو بھی شٹ اپ کی کال دیتے اور ان سے سخت ناراضگی اور ناپسندیدگی کا اظہار کرتے. کیوں؟ دیکھیں اس میں کوئی دوسری رائے نہیں کہ وہ ایک سنجیدہ اور بڑے باوقار سیاستدان تھے, کم گو تھے, کم گفتگو کرتے تھے اور ان کے کام میں جو یعنی وہ ایک نکیال کے وزیر اعظم نہیں تھے. اور یہ یعنی فی نفس ہی یہ بات اب کسی تذکرے کے قابل نہیں کہ ظاہر ہے انہوں نے پوری آزاد کشمیر میں کام کیے ہیں. یعنی میں گزشتہ عرصے میں پلندری گیا تو پلندری میں کیڈٹ کالج میں گیا, وہاں میرے عزیز کو پڑھ رہے تھے, وہاں میں نے ان کی تختی نسب دیکھی اور ظاہر ہے یہ کوئی انہونی بات نہیں. جب وزیر اعظم وہ تھے تو کیڈٹ کالج میں تختی انہی کی نسب ہونی تھی, مظفر آباد میں تختیاں انہی کی لگنی تھی. یعنی جہاں یعنی پورے آزاد کشمیر کے طول و عرض میں جب وہ اتنا عرصہ لمبا اقتدار میں رہے تو یہ کوئی بات ایسی بہت ناموری والی بات بھی نہیں ہے کہ یہ ان کی ذمہ داری تھی. اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا منصب انہیں عطا کیا تھا تو یہ لوگوں کی خدمت کرنا, ریاست کی خدمت کرنا ان کا حق بنتا تھا, سو انہوں نے وہ حق ادا کیا. میرے نزدیک انہوں نے اس زمان و مکان کے مطابق جیسے اس وقت کے حالات تھے, جتنا بجٹ تھا, جتنی چیزیں تھیں, اس کے مطابق انہوں نے کیا. اب ہم فرض کرتے ہیں جو دوسرے خیمے میں جو ان پڑھ سکالر بیٹھے ہوئے ہیں, او بھائیو اگر انہوں نے اپنا حق نہیں بھی ادا کیا تو پھر بھی اب ہم کیا کر سکتے ہیں ان کے لیے؟ اب ان کے لیے دونوں خیموں سے میری یہی گزارش ہے کہ ایک خیمے والے, اب پہلی بات ہے کہ بحیثیت مجموعی ہمیں اسلام اس طرح کے تعصب, اس طرح کی گفتگو, اس طرح کا جو ہمارا رویہ ہے اس کی اسلام ہمیں اجازت نہیں دیتا. لیکن پھر بھی آپ نے اگر یہی کچھ زندگی میں کرنا ہے اور آپ کی تربیت یہی ہے تو پھر ایک تو صحیح طریقہ یہ ہے کہ ہم سب یہ دعا کریں کہ یا اللہ سردار سکندر حیات کے نیک اعمال کو قبول فرما اور یا اللہ ان کی غلطیوں سے درگزر فرما اور اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دے اور ان پہ رحم و کرم فرما اور ان کی آخرت کی منازل آسان فرما. یہ ایک مختصر طریقہ, مختصر راستہ ہے جس سے ہم یہ دعا کر کے اپنے لیے بھی اللہ کی رضا کا حصول کر سکتے ہیں, اپنی آخرت کے لیے بھی, کیونکہ دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی. جو آپ کی دعا یہ مخل عبادہ ہے اور جو دنیا میں قبول نہیں ہوگی آخرت میں آپ کو اس کا اجر ملے گا, اور جب اس کا اجر آخرت میں ملے گا بندہ یہ تمنا کرے گا کاش میری دنیا میں کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی. اگر خام خواہ آپ نے دونوں خیموں میں ہی ڈٹ کے توپوں کے رخ, نفرت, بغض, عناد, جالت اور خود پسندی اور اپنی اناق کی وہ بتیں جو ان کو نہیں توڑنا, اسی تعصب اور برادری ازم کے اندر بھی رہنا ہے, تو پھر ایک خیمے والے یہ دعا کریں
کہ یا اللہ سردار سکندر حیات کے نیک اعمال کو قبول فرما، اور بس اس کے آگے اگر کچھ نہیں آپ کہہ سکتے تو خاموش ہو جائیں، اور دوسرے خیمے والے یہ دعا کریں کہ یا اللہ بتقاضۂ بشری اگر ان سے کوئی کمیوں کوتاہیاں رہ گئی ہیں، جو کہ ہر انسان جو اس دنیا میں پیدا ہوا ہے سوائے نبیوں کے وہ غلطی کر سکتا ہے، غلطی کا امکان ہوتا ہے، اور ان سیاستدانوں سے بہت بڑی غلطیاں ہوتی ہیں، ان سے زیادتیاں بھی ہو جاتی ہیں، ان سے اپنی زندگی میں ناانصافیاں بھی ہو جاتی ہیں۔ یہ کبھی بھی عدل و انصاف کو کوئی بھی سیاستدان دنیا کا روئے زمین پر آپ اس کو کوئی ایسا رول ماڈل بنا کے پیش کر ہی نہیں سکتے۔ تو جب ہم کر ہی نہیں سکتے تو ہم نے ساری برائیاں ایک ہی شخصیت میں نکالنی ہے، اور وہ بھی وہ شخصیت کے جو اس ریاست کی پہچان ہے اور اس دنیا میں اب نہیں رہے۔ تو دیکھیں اس طرح کی آپ کی گفتگو ان کے خاندان، ان کے چاہنے والے، ان کے افراد خانہ، ان کے خیر خواہوں کے لیے اذیت کا باعث بنتی ہے۔ اور جو دوسرے خیمے میں میرے بھائی ہیں وہ جس طرح کی زبان استعمال کر رہے ہیں اور جس طرح کا انہوں نے رویہ اختیار کیا ہے، اور جس طرح انہوں نے ایک ناپسندیدہ اور متنازع پوسٹ کو شیئر کیا ہے اور اس پہ منفی قسم کے کمنٹس کیے ہیں، جس میں سردار سکندر حیات کی ذات پہ کچڑ اچھالا گیا ہے، اور انہیں یعنی وہ چیزیں جو کہ ان کی ذات میں نہیں پائی جاتی تھیں ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ وہ بھی یہ یاد رکھیں کہ جس نے آج سردار سکندر حیات پہ زبان دراز کی ہے اس نے کل آپ کے پیاروں پہ بھی اسی طرح کا حملہ کرنا ہے، اور آج کے آپ کے اس رویے کو نوٹ کیا جا رہا ہے۔ تو کل جو یہ دوسرے خیمے میں بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے 10 قدم آگے بڑھ کے آپ کی پھر مذمت کرنی ہے، اور یہ چیزیں ہمیں یکجہتی کی طرف، اتحاد کی طرف اور ایک صالح معاشرے کے قیام کی طرف نہیں لے جائیں گی۔ او بھائیوں، ہمارے لیے اور ہی دنیا میں بڑے مسائل ہیں۔ آپ کن چکروں میں الجھ گئے ہو، کس کام کے لیے اپنی صلاحیتیں، اپنا وقت، اپنا علم لگا رہے ہیں؟ کیا یہی ایک کام کرنے کے لیے رہ گیا ہے، یا کیا آپ کی پیدائش کا مقصد ہے جو، اور جن والدین نے آپ کی اتنی تکلیف سے تربیت کی، آپ کو پالا پوسا پڑھایا اور یہاں تک پہنچایا، تو کیا آپ کی ذمہ داری یہی ہے ان والدین کے لیے کہ آپ نے بس یا کسی کو گالی دینی ہے یا اس کے لیے غلط زبان استعمال کرنی ہے؟ نہیں بھائی، آپ میری اور آپ سب کی پیدائش کا ایک مقصد ہے، اور ہم ایک مقصد کے تحت اس دنیا میں آئے ہوئے ہیں، اور اگر ہم اس مقصد سے، اس منزل سے ہٹ کر زندگی گزاریں گے تو ہماری زندگی بے مقصدیت کا ڈھیر بن جائے گی، ہم اپنی آخرت اور دنیا خراب کر دیں گے۔ لیکن اگر ہم اس میں جو ہماری تخلیق کا مقصد ہے اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے، چلیں کوئی 50% پورا اترے گا، کوئی 20% اترے گا، کوئی 10%، کوئی 1%، لیکن جس نے یہ اکاؤنٹ ہی نہیں کھولا، اس وادی میں گیا ہی نہیں، یہ خانہ ہی خالی رکھا، تو وہ کل مر کے اللہ کو کیا جواب دے گا؟ یعنی کل جب میں اس دنیا میں نہیں ہوں گا تو کیا یہ مجھے پوچھا جائے گا کہ بتاؤ، میں نے بحیثیت بوستان مجھ سے یہ سوال کبھی کیا جائے گا کہ تم بتاؤ کہ سردار سکندر حیات نے 40 سالہ حکمرانی کیسے کی تھی؟ تو یہ تو میرے متعلق یہ سوال نہیں ہے، یہ تو سوال سردار سکندر حیات کے متعلق ہے، انہوں نے اس کا جواب دینا ہے، میں نے تو نہیں دینا۔ تو پھر میں کیوں اس پہ کھپوں، میں اپنی صلاحیتیں کیوں لگاؤں، میں اپنا زور کیوں لگاؤں، میں اپنا اس پہ کیوں؟ میں نے کیا کرنا ہے، مجھے وہ کرنا ہے جو میں نے کل اس کا جواب دینا ہے، اور میں نے اس کا جواب دینا ہے کہ اللہ نے جو مجھے زندگی دی وہ میں نے کیسے گزاری، جو جوانی ہے وہ کیسے گزاری، اللہ نے جو مجھے مال دیا وہ میں نے کیسے خرچ کیا، اور میں نے مال کمایا کہاں سے، اور میں نے جو اللہ تعالیٰ کے مجھ پہ احکامات تھے ان پہ میں کتنا پورا اترا، اللہ کے دین کے قیام کے لیے معاشرے میں میں نے کیا جد و جہد کی، اسلام اور مسلمانوں کے بھلائی کے لیے میں اپنے قد کاٹ، اپنی حیثیت، اپنی اوقات کے مطابق جو کر سکتا تھا کیا میں نے اس کی کوشش کی یا میں نے اس میں کچھ کیا؟ تو یہ ہیں میرے متعلق جو سوال ہے، اور میں نے زندگی کیسے گزاری یہ میرے متعلق سوال ہے، اس کے لیے مجھے اس کے لیے جواب دہی کی فکر کرنی چاہیے۔ تو میں اس پہ
سردار سکندر حیات کی شخصیت کسی 8 میٹر کے بورڈ کی باخدا قطعاً محتاج نہیں ہے۔ وہ بورڈ وہاں بہت ہی تحسین کے ساتھ 20 میٹر بھی آپ سونے کی پلیٹ پہ بھی لکھ کے باب سکندر لگا دیں، باخدا واللہ العظیم وہ سکندر حیات کے اعمال نامہ میں کوئی ایک نیکی کا اضافہ نہیں کر سکتے۔ پورے آزاد کشمیر کے طول و عرض میں جتنے سردار سکندر حیات کے منصوبے ہیں، جتنے انہوں نے 40 سال تک کام کیے، وہ سب تختیوں اتار کے زمین میں دفن کر دیں تو باخدا سردار سکندر حیات کی کسی ایک ذرہ برابر نیکی کو ضائع نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے ہاں محفوظ ہے، اور وہ اس کا جو بھی انہوں نے کیا ہے وہ اس کا پھل وہاں پا رہے ہوں گے، وہ ان تختیوں کا، ان بورڈوں کا۔ اور پھر میں آخر میں ان لوگوں سے بھی مخاطب ہوں کہ جنہوں نے اس چیز کو اچھالا ہے۔ دیکھیں، ہم یقیناً ایک مشکل وقت میں رہ رہے ہیں۔ اس وقت میں اپنے آپ کو بچانا، اپنی عزت کو بچانا، اور پھر اس معاشرے میں یعنی پورا اترنا، یہ ایک ٹھیک ٹھاک مہم جوئی ہو گئی ہے۔ تو بہرحال اس کو درست کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے، لیکن اگر درست نہیں کر سکتے تو جن لوگوں نے اس کو اچھالا، یعنی کبھی وہ وفد کی شکل میں ڈی سی آفس کے باہر گئے ہوئے ہیں، کبھی وہ جناب وہاں گئے ہوئے ہیں، کبھی پی آزاد کشمیر کے صدر آ کے لوگوں سے مخاطب ہو رہے ہیں، کبھی نون لیگ آزاد کشمیر کے صدر آ کے لوگوں سے مخاطب ہو رہے ہیں کہ کیا روئے زمین پر اور آزاد کشمیر کے تمام معاملات حل ہو چکے ہیں، یہاں دودھ اور شہد کی نہریں بہہ گئی ہیں، سارے معاملات حل ہو چکے ہیں، آزاد کشمیر میں جناب بالکل سارے معاملات حل ہو چکے ہیں، صرف 8 میٹر کا ایک بورڈ ہے جس کے لیے، یعنی دیکھیں ایک کیا آزاد کشمیر کی ان سیاسی جماعتوں کے جو سربراہ ہیں، کیا یہ بات ان کے شایان شان ہے کہ وہ اس پہ گفتگو کریں اور رات کے پچھلے پہر آ کے کریں اور لمبی لمبی گفتگو کریں؟ یہ کوئی بالکل، یا ان بلدیہ کے اہلکاروں کی کیا عقل ان کی مت ماری ہوئی ہے کہ جنہوں نے بورڈ وہاں سے اگر اتارا ہے تو انہوں نے اتارا کیوں اتارا ہے؟ انہوں نے اگر اتارا ہے تو یہ جو دوسرے یہ جگہ جگہ جنا کے ہر بندہ جس کو یعنی کوئی اور کام آپ کے ذمہ اب نہیں باقی رہ گیا، ایک یہی رہ گیا ہے، تو اس لیے اس بورڈ کا وہاں ہونا یا نہ ہونا نتائج کے اعتبار سے، نیکیوں کے اعتبار سے بالکل اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ سردار سکندر حیات خان کی قبر پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے، اور جو انہوں نے زندگی میں نیک اعمال کیے ہیں اللہ ان کو قبول فرمائے، اور بتقاضۂ بشری جو ان سے کمیاں کوتاہیاں رہ گئی ہیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے انہیں معاف فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔